मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदा हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के करहाने से मेरी हड्डियां भूल गई, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था। मेरी तरावत गर्मियों की खुशकी से बदल गई। मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छिपाया। मैंने कहा मैं खुदावंद के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। इसीलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ कर सकता है, यकीनन जब सैलाब आए तो उस तक नहीं पहुंचेगा। आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, खुदावंद के प्यारो, खुदावंद के बंदो, मैं आपके सामने उस खुदा का जिक्र करूंगा जिसकी मोहब्बत बड़ी और अजीब है, सबके लिए है। जब आप इंजील पढ़ते हैं, अगर आपके पास है, या सुनते हैं जैसे आज सुन रहे हैं, तो उसके पीछे खुदा का प्यार काम करेगा। कुछ होगा आपकी जिंदगी में आज, मुझे मालूम नहीं क्या जरूरत है आपकी, किस बात के लिए आपका दिल शुक्रगुजार है, या किस बात की फिक्र है, परेशानी और बोझ है। आप जब सुने तो सोचना और उसके प्यार का यकीन करना, वो बहुत कुछ आपके लिए करना चाहता है। ये बात सच है। आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। खुदा का शुक्रगुजार हूँ आप सबके लिए। कई दफ़ा ताज्जुब होता है, कहीं दूर से किसी ऐसे मुल्क से फ़ोन आता है जहाँ ना मैं कभी गया ना कभी जा सकूँगा, शायद वहाँ से फ़ोन आता है और वो लोग इस कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम को देखते हैं और फिर वो बताते हैं कि सुनने से उनकी ज़िंदगी में क्या बात पैदा हुई है, खुदा ने क्या काम किया उनकी ज़िंदगी में, खुदा की मोहब्बत ने उनकी ज़िंदगी में क्या मोजज़ा किया है। और फिर मैं खुदावंद से कहता हूँ, आए खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे काम बड़े और अजीब हैं। फिर मैं उसकी मिन्नत करके कहता हूँ, आए खुदावंद मुझ पर भी रहम कर, तुझे मेरी ज़रूरतों का पता है। तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र हो, इसकी तासीर के लिए तेरा शुक्र हो, जो असर इसका होता है ज़िंदगी पर, तेरी मोहब्बत का जो असर होता है ज़िंदगी पर, उसके लिए तेरा शुक्र हो। प्यारे भाई, मुझे यकीन है आप भी जब खुदा के कलाम को सुनेंगे, इंजील सुनेंगे, खुशखबरी सुनेंगे, तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी पर वो अपनी मोहब्बत जाहिर करेगा, अपनी कुदरत जाहिर करेगा। क्योंकि ईमान लाने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। ऐसा नहीं हुआ है कि कोई खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाकर कहे कि तू खुदा की मोहब्बत है, खुदा की कुदरत है, मेरे लिए है, मैं गुनहगार इंसान हूँ, मुझ पर रहम कर। तो लोगों की गवाही ये है कि जिन्होंने उसे पुकारा है, आज वो पुकार पुकार कर कह रहे हैं,
کہ جو کچھ اس نے میرے لیے کر دیا ہے کوئی اور نہ کر سکا. وہ شکر گزار ہیں. اور میری دعا یہ ہے کہ جب آپ خدا کے کلام میں سے خدا یسوع مسیح کی باتیں سنتے ہیں تو ایسا ایمان آپ کے اندر پیدا ہوگا کہ اپنی ساری مصیبتوں سمیت اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں گے. پھر اس کی ستائش کریں گے آپ سچے دل سے. سنیے خدا کا کلام. جو لوگ خدا کا کلام پڑھتے ہیں کسی وجہ سے بھی، کچھ تو اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ وہ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے اسے پڑھتے ہیں. انہیں خوراک ملتی ہے، روح کی باطنی انسانیت اندر سے تازہ ہوتی ہے، تقویت اسے ملتی، طاقت ملتی ہے. کچھ تو اس لیے پڑھتے ہیں، کچھ اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ دیکھیں اس میں ہے کیا ہے، اس میں کیا ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اس کتاب کو تمام دنیا میں خریدتے ہیں، اس کا پرچار ہوتا ہے، کیا بات ہے اس میں. تو ان کی تجسس ہے، ان کے اندر جستجو ہے، تلاش ہے. کچھ ایسے بھی ہیں جو اس میں سے کچھ ایسی باتیں نکالتے ہیں اور پھر بحث کر سکتے ہیں اور عجیب عجیب نتیجے نکالتے ہیں خدا یسوع مسیح کے بارے میں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. خدا یسوع مسیح کا کلام سننے کے بعد لوگ کہا کرتے تھے یہ کفر بکتا ہے. کام دیکھ کر کہا کرتے تھے کوئی نہ کوئی شیطانی طاقت ہے اس کے پاس. اس کی زندگی کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے، کچھ کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکتے تھے. یہ اس وقت ہوتا تھا جب خدا کی محبت مجسم ہو کر انسانوں کے درمیان تھی. دیکھا کلام مجسم ہوا، جسم میں ظاہر ہوا. جو آواز میں آیا تھا، جو کتاب میں آیا ہے، وہ بدن میں ظاہر ہوا تھا. لوگ اسے دیکھتے تھے، حیران ہوتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ کون ہے؟ یہ ایسی باتیں کیوں کہتا ہے؟ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس کے دعوے سن کر کہتے تھے یہ ایسے کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ ہے کون؟ یہ کون ہے جس کے پاس اس قسم کا اختیار ہے؟ کچھ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے یہ کون ہے جس کے دل میں مجھ گناہگار کے لیے ایسا پیار ہے؟ ایسے بھی تھے. تو طرح طرح کی باتیں کہا کرتے تھے. وہ سنتا تھا، اس کے منہ پر کہتے تھے، اس سے پوچھتے تھے تیرا باپ کون ہے؟ کیونکہ وہ کنواری سے پیدا ہوا تھا. عجیب عجیب باتیں اس کے بارے میں کہی جاتی تھی. وہ سنتا تھا، خاموش رہتا تھا. آج بھی بہت سی باتیں اس کے بارے میں کہی جا رہی ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اس کا تجربہ ہوا، وہ اس کی گواہی دے رہے ہیں. اس کی محبت کا تجربہ ہوا، وہ گواہی دے رہے ہیں اس کے بارے میں. اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ خاموش ہو جائیں، وہ نہ کہیں. جو کچھ وہ یسوع مسیح کے بارے میں کہتے ہیں وہ نہ کہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایسی باتیں خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہتے ہیں، لگتا تو ہے کہ بڑی عزت کرتے ہیں لیکن جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ساری سچائی نہیں ہے. آج بھی ایسا ہو رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں خدا یسوع مسیح کے بارے میں؟ آپ نے سنا اس کے بارے میں؟ میں نے بہت سی عجیب عجیب باتیں سنی. مجھے کہا کرتے تھے یہ تو انگریزوں کا گرو ہے. کس نے بتا دیا کہ کبھی انگریزوں کا بھی کوئی گرو پیدا ہوا روحانی؟ تاریخ میں کبھی ایسا بھی سنا ہے؟ سب ادھر ہی سورج مشرق سے نکلتا ہے. روحانی روشنی بھی مشرق سے ہی آئی ہے ہمیشہ. ہر شخص جس کی زندگی کو خدا نے استعمال کیا ہے اور انسان تک اپنی روشنی پہنچائی ہے، وہ مشرق سے آیا ہے. کہ جی انگریزوں کا گرو ہے. انگریزوں نے تو اس کو حاصل کر کے بہت برکت پائی تھی، بہت برکت پائی تھی. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا تجربہ ہے؟ اور اگر آپ کا کوئی تجربہ ہے تو کیا آپ اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کہ خاموش رہتے ہیں؟ دنیا جاننا چاہتی ہے کہ وہ کون ہے. یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ مسیح ہے کون. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ایک جگہ. لوکا کی انجیل کا 5واں باب ہے،
ایسا لکھا ہے ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا اور فریسی اور شرع کے معلم وہاں بیٹھے تھے جو گلیل کے ہر گاؤں اور یہودیہ اور یروشلم سے آئے تھے، اور خداوند کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی۔ اور دیکھو کئی مرد ایک آدمی کو جو مفلوج تھا چارپائی پر لائے اور کوشش کی کہ اسے اندر لا کر اس کے آگے رکھیں، اور جب بھیڑ کے سبب سے اس کو اندر لے جانے کی راہ نہ پائی تو کوٹھے پر چڑھ کر کھپریل میں سے اس کو کھٹولے سمیت بیچ میں یسوع کے سامنے اتار دیا۔ اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا، آیا آدمی، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر فقیہ اور فریسی سوچنے لگے، یہ کون ہے، یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے؟ خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یسوع نے ان کے خیالوں کو معلوم کر کے جواب میں ان سے کہا، تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں؟ کیا آسان ہے؟ کون سا کام ہے جو صرف خدا کر سکتا ہے؟ اس نے مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ، اپنا کھٹولا اٹھا کر اپنے گھر جا۔ وہ اسی دم ان کے سامنے اٹھا اور جس پر پڑا تھا اسے اٹھا کر خدا کی تمجید کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ خدا کی تمجید کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ خدا کے سوا اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ سب کے سب بڑے حیران ہوئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے، بہت ڈر گئے، کہنے لگے، آج ہم نے عجیب باتیں دیکھی ہیں۔ سوال ان کے سامنے یہ تھا کہ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ ہوتا کون ہے؟ اس کی جسارت کیسے، اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ بات کہہ دے؟ یہ بات اور تھی کہ اس بیمار کو اچھا کر دیتا، کیونکہ نبیوں نے ایسا کیا ہے۔ آج بھی بہت لوگ ہیں جو خداوند کے یسوع کے نام سے کرتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو کسی اور طاقت سے کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی بات نہیں تھی، لیکن اس کا یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، اس کا مطلب یہ کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ حساب کے دن تجھے کوئی فکر نہیں ہوگی، بیمار تو پھر ہوگا اور مر جائے گا، لیکن جب تو خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہاں تیرے گناہوں کا حساب ہو چکا ہوگا۔ میں نے تجھے معاف کر دیا، یہ تھا تیرا بوجھ، یہ میں نے دور کر دیا، میں نے اٹھا لیا۔ اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں یہ کفر بکتا، یہ ہے کون؟ اور پھر دیکھو ایک اور بات جو خدا یسوع مسیح نے اپنے بارے میں کہی ہے، وہ یہ کہ ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ بے شک ابن آدم کو ہے، آدم کو نہیں۔ آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ گناہ معاف کرے، ابن آدم کو ہے۔ ابن آدم کون ہے؟ وہ دعویٰ کر رہا کہ میں ابن آدم ہوں، اور وہ جانتے تھے کہ وہ ابن آدم کہہ کر اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ ان کو معلوم تھا ابن آدم کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ یوں کہہ رہا کہ میں آدم کی اولاد ہوں۔ آدم کی اولاد تو وہ تھا بھی نہیں، وہ تو خدا کے پاک روح سے پیدا ہوا ہے، آدم سے پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ تو کنواری سے پیدا ہوا تھا۔ ابن آدم تو وہ ہے نہیں، تو پھر وہ کون ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا کہ ابن آدم ہے؟ ایک اور جگہ دیکھیے، اسی مرکز کی انجیل کے 14ویں باب میں، جب زندگی کا آخر ہے اس کو گرفتار کر رکھا ہے اور اس پر الزام لگا رہے ہیں کہ کوئی الزام ملنا چاہیے، کوئی ایسی بات ہونی چاہیے جس کی وجہ سے کہہ سکیں کہ اس نے کفر بکا ہے۔ یہ 14واں باب ہے مرکز کی انجیل کا، میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر وہ یسوع کو سردار کاہن کے پاس لے گئے، اور سب سردار کاہن اور بزرگ فقیہ اس کے ہاں جمع ہو گئے۔
پطرس فاصلے پر پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانے تک اندر گیا، پیادوں کے ساتھ بیٹھ کر آگ تاپنے لگا۔ سردار کاہن اور صدر عدالت والے یسوع کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف گواہی ڈھونڈنے لگے، مگر کوئی نہ پائی۔ کوئی ایسی بات اس نے نہ کی نہ کہی۔ اس نے تو یہ کہا تھا کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا تھا اس نے، تو پھر ماریں کیوں؟ کیونکہ بہتیروں نے اس پر جھوٹی گواہیاں تو دیں، لیکن ان کی گواہیاں متفق نہ تھیں۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، تو وہ بات صحیح نہیں تھی، کوئی گناہ ثابت نہ کر سکے اس پر۔ پھر بعض نے اس کے خلاف یہ جھوٹی گواہی دی کہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ میں اس مقدس کو جو ہاتھ سے بنایا ہے ڈھا دوں گا اور 3 دن میں دوسرا بنا دوں گا جو ہاتھ سے نہ بناؤ۔ کہ اس نے یوں کہا کہ میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا، مجھے موت کا بھی اختیار ہے، موت پر بھی اختیار ہے، گناہ پر اختیار ہے، موت پر بھی اختیار ہے، یہ کہا اس نے۔ ہم نے سنا اس نے کہا ہے کہ میں مصلوب کیا جاؤں گا، یہ میری ہیکل جو ہے اسے ڈھا دیا جائے گا، میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا، میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اس پر بھی ان کی گواہی متفق نہ نکلی۔ پھر سردار کاہن نے بیچ میں کھڑے ہو کر یسوع سے پوچھا، تو کوئی جواب نہیں دیتا؟ یہ کیا کیا کہہ رہے ہیں تیرے بارے میں، تجھ بولتا کیوں نہیں؟ یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں؟ مگر وہ خاموش ہی رہا اور کچھ جواب نہ دیا۔ سردار کاہن نے اس سے پھر سوال کیا، کیا تو اس ستودے کا بیٹا مسیح ہے؟ یسوع نے کہا میں ہوں، اور تم ابن آدم کو، پھر وہی لفظ، ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، خدا کو معاف کرنے کا اختیار ہے۔ ابن آدم کس حیثیت سے معاف کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ خود خدا ہے، یہ کہہ رہا ہے وہ۔ ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے۔ سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، اب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت رہی؟ تم نے یہ کفر سنا، تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے فتویٰ دیا وہ قتل کے لائق ہے۔ تب بعض اس پر تھوکنے اور اس کا منہ ڈھانپنے اور اس کے مکے مارنے اور اس سے کہنے لگے، نبوت کی باتیں سنا۔ پیادوں نے اس کے تماچے مار کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ کیوں؟ اس نے یہ کہا تھا ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ وہ کہہ رہے تھے خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اس نے کہا بے شک سوا خدا کے اور کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، اور میں یہاں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوں، جیسا کہ ڈینیل نبی نے کہا تھا، پیشن گوئی کی تھی، جیسے سارے نبیوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ خدا کھڑا ہوگا جس نے آواز میں تم سے بات کی ہے، جس نے کلام بخشا ہے، قدرت کے کام ظاہر کیے ہیں موسیٰ کے ذریعے، وہ تمہارے بیچ میں آ کھڑا ہوگا۔ آ کے وہ یہ نہیں ثابت کرے گا کہ میں خدا ہوں، وہ کام کرے گا جو خدا کے سوا اور کوئی کر نہیں سکتا، اور وہ اس نے کیا۔ اب سوچ رہا تھا کہ اس آدمی کو جسے اچھا کیا تھا اسے کیسا محسوس ہوا ہوگا، وہ کون ہے، کس اختیار سے وہ گناہ معاف کر سکتا ہے، کس اختیار سے وہ کام کر سکتا ہے جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس سے پوچھنا چاہیے تھا، وہ آدمی جسے لے کے آئے تھے، جو دبا ہوا تھا اپنے گناہوں کے بوجھ سے، لاچار، اکیلا، چاروں طرف سے بدروحوں کی طرح، بھوتوں کی طرح یہ سوال اس کو گھیرتا تھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے ایسا کیوں کہا؟ اب یہ تیرے گناہوں کا ڈھیر ہے، اسے کون اٹھائے گا؟ گناہوں کے بوجھ سے دبا ہوا، کچلا ہوا وہ شخص تھا۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ تو کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، وہ کون ہے، ہم نے تو بتا دیا کہ وہ کافر ہے۔ دنیا میں بہت ایسے لوگ ہیں جو آج یہ بتا رہے ہیں کہ وہ دبے ہوئے تھے گناہوں کے بوجھ سے، چین نہیں تھا ان کے پاس، ڈر لگتا تھا مرنے کے بعد کیا ہوگا، کون ہوگا ہماری طرف سے،
ایسے ایسے بھائی، ایسی ایسی بہنیں ان کی گواہی سننے کے لائق ہے۔ وہ بتاتے ہیں ان کی زندگی کس قدر دھس گئی تھی، پھنس گئی تھی، گناہوں کا بوجھ کیسا تھا، شرمندگی کس قسم کی تھی، اندر آتما سسک رہی تھی، روحیں سسک رہی تھی ان کی۔ وہ بھائی بتائے گا میرا بہت برا حال تھا، لیکن میں نے خداوند یسوع مسیح کا کلام پڑھا کہ وہ گناہ گاروں کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، وہ ڈھونڈتا پھرتا، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، راست باز اسے ڈھونڈ رہے ہیں، جنہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ان کی راست بازی کے باوجود انہیں اس بات کا اطمینان اور چین نہیں ہے کہ ان کا کیا ہوگا، ان کے گناہوں کا کیا ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، کوئی ساتھی اور مددگار نہیں ہے، کیا ہوگا۔ انہیں خداوند یسوع مسیح کا تجربہ ہوا ہے۔ خدا کا شکر ہے، معافی کی جب خوشی زندگی میں آتی ہے، روح میں آتی ہے، تو اس کا اثر بدن پر بھی پڑتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جب انہیں گناہوں کی معافی کا یقین ہوا ہے تو بہت ساری بیماریاں جاتی رہی ہیں، اس وجہ سے، اس خوشی کی وجہ سے ایک نئی طاقت آئی، بیماری بھاگ گئی۔ عجیب عجیب معجزات کا لوگ ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی بتائیں گے کہ پہلا کام یہ ہوا ہے ان کی زندگی میں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے سپرد کیا، تو وہ جو جڑ تھی بیماری کی، گناہ کا بوجھ، وہ اس نے لے لیا، جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں لے سکتا۔ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا۔ تخت عدالت پر بیٹھ کر گناہوں کو معاف کرنا یہ خدا کے سوا اور کسی کا کام نہیں ہے۔ اور وہ جو اپنا تخت چھوڑ کر زمین پر گھومتا پھر رہا ہے، اس کے پاس جب گناہ گار آتے تھے تو وہ کہتا تھا، بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اس آزادی کا، گناہ سے آزاد ہونے کے بعد جو زندگی میں تجربے ہوتے ہیں، شفا مل جاتی ہے، کتنوں کو شفا مل گئی ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے ان کو یہ معلوم ہوتا کہ میں نے بیمار تو پھر بھی ہونا ہے، جانا تو ہے اس دنیا سے، لیکن یہ جو یقین مجھے مل گیا ہے، یہ جو اطمینان حاصل ہو گیا ہے، یہ جو خوشی مجھے ملی ہے، اب جو میں اس کی عبادت کرنے لگی ہوں، اب جو میں اس کی عبادت کرتا ہوں، یہ بات ہی اور ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں اب بھی، یہ کون ہے؟ اس کا کلام سن کے کہتے ہیں یہ کس قسم کے دعوے ہیں، یہ کون ہے؟ اس کے کام دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کون ہے؟ خدا کا شکر ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جو حلیمی اور فروتنی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ اس نے میرے لیے کیا خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ جاننا چاہتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ آپ پر ظاہر کرے۔ آپ چاہتے ہیں؟ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا ان کے کلام میں سے میں نے شروع میں آپ کو پڑھ کے سنایا تھا کہ وہ کیسا مبارک انسان ہے جسے اسی زندگی میں یہ خوشی نصیب ہو گئی ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ آپ سننا چاہیں گے پھر سے؟ یہ زبور 32 ہے جس میں سے میں نے پڑھا تھا، 32واں زبور۔ ترس رہی ہے انسان کی روح اس بات کے لیے، چاہتا ہے انسان اندر سے کہ جس کے پاس میں نے جانا ہے اس کے حضور میں جب کھڑا ہوں تو مجھے شرمندگی نہ ہو، اس کے بجائے شادمانی ہو، خوشی ہو، گھر جا کے اچھا لگے۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ کوئی اپنے آپ کو اپنے گناہ معاف نہیں کر سکتا کہ میں اپنے آپ کو معاف کرتا ہوں۔ کوئی آدمی اپنے گناہوں کو ڈھانک نہیں سکتا خدا کی نظر سے، نہ جھوٹ سے اور نہ ہی نیکی سے۔ کسی طریقے سے بھی گناہ ڈھکتا نہیں ہے، خدا کو نظر آتا ہے، جس نے حساب لینا ہے اس کے سامنے سب کچھ کھلا ہوا ہے۔ لیکن یہاں کیا مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ ایک بیچارہ لاچار خداوند یسوع مسیح کے سامنے لایا گیا ہے۔ ساری زندگی اس نے یہی سنا تھا کہ جو کچھ تو نے کیا تھا اس کی وجہ سے یہ خدا کی لعنت ہے تجھ پر، تو بیمار ہے، تو اچھا نہیں ہو سکتا،
تو یہاں بھی سزا پا رہا ہے، وہاں بھی تو بچ نہیں سکے گا. یہی سنا تھا اس نے. آج وہ اس کے سامنے آیا ہے جس کے پاس گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار ہے، جو خدا کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے. وہ کام کر رہا ہے جو خدا کے سوا اور کوئی کر نہیں سکتا. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ اس کی بیماری اچھی ہو گئی، وہ نتیجہ تھا اس کا. لیکن اس نے اس کو کہا تیرے گناہ معاف ہو گئے، میں نے کر دیے، تو مبارک ہے. اب تو ملعون نہیں رہا، اب تو مجرم نہیں ہے، اب تو مبارک ہے. ہے کوئی ایسا بھائی، کوئی بہن جو اس خوشی کو جاننا چاہتا تجربے سے کہ گناہ کا بوجھ اٹھ جاتا ہے، اس کا اطمینان آبستہ ہے، ایک عجیب قسم کی خوشی اور شکر گزاری زندگی میں آتی ہے، اور اس خوشی کی وجہ سے اس کے نتیجے جسم پر پڑتے ہیں، حالات پر پڑتے ہیں، خیالات پر اس کا اثر پڑتا ہے، سبھی کچھ نیا ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ خدا آپ کے لیے آج کرنا چاہتا ہے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن. اسی لیے آپ سن رہے ہیں، اسی لیے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. کہہ دو اس سے، آئے خدا یسوع تو کون ہے، تو مجھے جانتا ہے، میری مدد کر. وہ کر دے گا. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. प्रभु का सहारा ले, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, उसी के हाथों से अपना गुजारा ले. हे मानव सुन, प्रभु का सहारा ले.